अबहास उसूल, कुछ मौज़ूआत उसूल का तज़किरा किया, और आज फिर हम कुछ और मौज़ूआत आपकी खिदमत आलिया में पेश करेंगे। इंशाअल्लाह 11वां जो दर्स होगा वो किफ़ायतुल उसूल के मतन से अम्मल मुक़द्दमतों से शुरू हो जाएगा। आज के सिलसिला गुफ्तगू में तकरीबन 40 अबहास को मैंने अपने कलम से आपके लिए फहरिस्तवार री नोट किया है, दोबारा से लिखा है। ये 40 अबहास ज़ेर बहस आएंगी, ज़ेर गौर आएंगी, बहस खारिज में इन पर नक़्दो इंतक़ाद होगा, इनका इजमाल व तफसील बयान होगा, इनके मानी व मफाहीम का तज़किरा होगा, इनकी गरज व गायत पर बहस होगी। इन अबहास को हम बरूए खातिर लाएंगे अपनी बहस खारिज उसूल में। हजरात व ख़वातीन, जैसा पहले मैं अर्ज करता आया हूँ, क्योंकि ये इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल सेट, वेल रिकॉर्डेड, वेल प्रीपेयर्ड, कम्मन कैफन पहला तजुर्बा है, इसलिए कोशिश हमारी ये होगी हम उन अबहास को भी डिस्कस करें जो हमारे आयान व बुजुर्गान व असातिज़ा और असातिज़तुल असातिज़ा कर चुके हैं, और थोड़े से उनमें इजाफात ये करें कि मसलन जो तकरीरात लिखी गई, उन सारी तकरीरात में जो इश्यूज बयान हुए वो सारे के सारे ज़ेर बहस लाएं, और फिर खुद भी अपनी हकीराना फकीराना ओपिनियन, राय पेश करें, और ये बताएं कि दौर हाजिर में जो दौर हाजिर के तकाजे हैं, नीड्स हैं, ज़रूरतें हैं, जब मीडिया इतना आज़ाद हो चुका है, तो आज हमें मसलन कुछ अबहास को आगे कैसे बढ़ाना चाहिए और कुछ अबहास को रिड्यूस कर देना चाहिए, बहुत ज़्यादा उनमें डिटेल में न जाए। जैसा कि मसलन फ़िक़्ह में जब हमने शरह पढ़ी थी तो बाज़ अबहास, बाज़ कुतुब मतरूक हो चुकी थी, जैसे किताबुल इत्क़, अब्द, गुलाम, इमा, इबाद, इमा की अबहास वो तकरीबन मतरूक हो चुकी थी। इसी तरह कुछ हम बहसें उसूल की देखेंगे, हालांकि शेख ने भी उनका तज़किरा फरमाया है। जैसे खुद क़ातअ को शेख ने बाकायदा जिक्र किया है कि आया क़ातअ खारिजुम मिन अल उसूल और शामिलुन व दाखिलुन फिल उसूल। मसलन हम एक अदना तालिब इल्म की हैसियत से आप तमाम हजरात व ख़वातीन से, भाई बहनों से इस्तिफ़ादा की गरज से ये दर्स जो थोड़ा बहुत याद किया हुआ है या कर रहे हैं, सुना रहे हैं। कोई दावा इल्मी नहीं, कोई दावा अमली नहीं, खिदमत का दावा ज़रूर है। अल्लाह करीम इसे मुझसे और मेरे अजीज़ों से इस खिदमत को कबूल व मंजूर फरमाए। आइए बहस का आगाज करते हैं। अल-बहसुर राबि' फी बाक़िल अनामीन वल मौज़ूआत मिनल उसूल। कुछ तो पिछले दर्स में काफी सारे बयान कर दिए,
आज मैंने 40 लिखे हैं। इसको एक एक करके आपकी खिदमत आलिया में पेश करता हूं। मसलन हम पढ़ेंगे अल्लाह के फजलो करम से अमाराते शरइया और अमाराते अकलिया। कुल्लमा हकमा बिहिल अक्ल हकमा बिहि शरअ उकलाई एतबार से या बिलअक्स इन अबहास में अक्ल को इसलिए ज़ेर बहस लाएंगे कि बाज़ चीज़ें हुस्नो कुबह अकली उकलाई अक्ल ये कहती है दफ़्उ ज़ररे औला मिन जल्बिल मनफ़अत। कोई साहब आपसे कहें कि मूसलाधार बारिश हो रही है, ज्यादा बड़ा स्लिपरी है, आपके पास छतरी भी नहीं, आप हैं भी बूढ़े, बूट भी नहीं पहने हुए, ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है, आप जॉगिंग कर लीजिए। जॉगिंग करेंगे तो आप गिर जाएंगे, गाड़ी से टकरा जाएंगे। तो आप कहेंगे मुझे अगर आप $1000 भी दे दें तो मैं ये काम नहीं करूंगा। क्यों? दफ़्उ ज़ररे, ज़रर का दाफ़ करना, नुकसान का पुशबैक करना, औला मिन जल्बिल मनफ़अत, मनफ़अत के जल्ब से, अट्रैक्शन से, अचीविंग से, कोई एक्सपेक्टेड एंटरटेनमेंट, वो जैसे $1000 मिल रहा है मगर मेरी जान को खतरा है, तो मैं जान के खतरे के एवज $1000 नहीं लूंगा। ये मसलन अक्ल, डिटेल से इंशाअल्लाह बहस आएगी। इसी तरीके से हम अल-बहसु फिल क़त्अ, जैसे शेख अंसारी रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि ने, जिनको शेखुन अल आज़म का लक़ब दिया जाता है उसूल में और फ़िक़्ह में, इसीलिए मैंने जब भी कभी शेख सदूक का जिक्र किया तो उनको शेखुन अल आज़म नहीं कहा, अपनी इस्तिलाह में अपने तई मैं उनको शेखुन अल अकबर कह देता हूं। ये जो क़त्अ और ज़न की बहस है, ये शेख ने अवाइल में कर ली, आखुंद ने जरा देर से फरमाई। अल क़त्अ यानी यकीन, पहले अर्ज कर चुका हूं, ला तनक़ुज़ुल यकीन बिश्शक वगैरह पढ़ा चुके अल्हम्दुलिल्लाह। क़त्अ की बहस ये हमारी अबहास में से है। आया बहस क़त्अ दाखिलुन व शामिलुन फी उसूल फ़िक़्ह अम खारिजुम मिन्हु व नबहसु तरदन लिल बाब। ये भी हम बहस करेंगे बाकायदा। क्या आया क़त्अ जिस पर इतनी पाफिशारी सदियों से हो रही है, आया वो उसूल की बहस में शामिल भी है या असलन शामिल ही नहीं है? ये जब हम तारीफ उसूल, मौजू उसूल, उन्वान उसूल और गरज व गायत उसूल, हदफ उसूल को बहस कर लेंगे, इस अशरे तारुफिया के बाद, तो इंशाअल्लाह नबहसो तफसीलन बहस होगी मुकल्लिफ के बारे में कि अल मुकल्लिफ यानी अल्लाह अज़्ज़ा वजल, अल मुकल्लफ मखलूक, तकलीफ शरई देने वाला
اور جس کو تکلیف شرعی دی جا رہی ہے. مکلف اللہ، مکلف ہم ہیں. حالات مکلف پر بحث ہوگی. پھر اقسام القاطع پر بھی ہم بحث کریں گے. ایک بحث یہ آئے گی حل یلزم العمل بالقاطع شرعا ام لا. قاطع اگر آپ کو حاصل ہو گیا، حق الیقین کی منزل پہ آپ کو کوئی ایشو معلوم ہو گیا، آیا شرعن آپ پر واجب ہے اس پہ عمل کریں یا واجب نہیں. خود یہ اب یہ قطعی المذہب، ظنی المذہب، مذہب سے مراد یعنی تھنکنگ، فکر. اسی طریقے سے آیا قاطع غیر مصیب واقع تبدیل ہوتا ہے یا نہیں. حجیت القاطع پر بحث ہوگی. آیا حجیت القاطع ثابت ہے یا نہیں. تجری پہ بحث کریں گے. تجری عموماً عرض کرتا رہا ہوں اپنے حوزہ علمیہ کے طلبہ کو، یہاں پر بھی اور قم میں بھی، پاکستان میں بھی، کہ تجری شریعت مقدسہ میں جائز بھی نہیں اور اس کی معافی بھی بہت ہی مشکل ہے. تجری یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی گناہ کرے اور اس کو گناہ نہ سمجھ کے کرے. جیسے تشریع، کوئی بندہ جعل شریعت کر لے. آیا تجری اور انقیاد، تجری اور انقیاد کی بحث، تجری قابل معافی ہے یا نہیں، متجری مستحق عذاب ہے یا نہیں، قطع غیر مصیب واقع میں آیا قطع غیر مصیب واقع میں جو نہیں پہنچاتا واقع کی طرف، وہ حجت ہے یا نہیں. مخالف القطع یعذب ام لا. جو قطع کا مخالف ہے، آیا اس کو عذاب ہوگا یا نہیں. جو ہمارے بھائی بہن ہمارا چینل المہدی ٹی وی ویسے دیکھتے ہیں، وہ اس بحث میں پریشان نہ ہوں. یہ حوزہ علمیہ والوں کے لیے بحث سے خارج ہے، یہ اجتہاد کورس ہے. ویسے سننا چاہیں تو بسم اللہ، سنتے دیکھتے رہیں، پریشان نہ ہو جائیں کہ یہ آغا صاحب نے کیا شروع کر دیا. یہ صرف حوزے کے لیے ہماری مجبوری یہ ہے کہ ابھی ہمارے پاس ایسا سسٹم نہیں کہ ہم اپنے طلبہ کو آپ سے ہٹ کے سنا سکیں، تو مجبور ہیں ہم المہدی ٹی وی پر ہی اس بحث کو کر رہے ہیں. جب ہمارے پاس کوئی ایسا سسٹم بن جائے گا کہ ہم اپنے تمام طلبہ کی خدمت میں ٹی وی کے علاوہ پیش ہو سکیں، تو ہم ٹی وی پر پھر اسے بند کر دیں گے. کچھ دنوں کی یا مہینوں کی معذرت قبول فرما لیں. 6 سے 7 ہوتا ہے، ایوری منڈے، ایوری وینسڈے. پریشان نہیں ہونا. ہم جو دروس خارج میں انشاءاللہ ابحاث خارج میں بروئے کار لائیں گے، بحث کریں گے، ان میں ہم انشاءاللہ العزیز کچھ اور بحثیں بھی لائیں گے. جیسے مثلا شہادت الآیات والروایات علی عقاب المتجری. جو تجری کرتا ہے جان بوجھ کر، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. حتیٰ کہ میں تو کہتا ہوں بے جانے میں بھی اللہ محفوظ رکھے کہ ہم ظلم نہ کریں، ہم تعدی نہ کریں، گناہ نہ کریں.
عذاب موت بھی سخت ہے، عذاب قبر بھی سخت ہے، عذاب برزخ بھی سخت ہے، پل صراط کا مرحلہ بھی. ہماری جو گفتگو ماشاءاللہ 87 مجالس ہم پڑھ چکے ہیں الحمدللہ رب العالمین مناظر الآخرت پر، اور ابھی آنے والی ہیں. آپ کو علم ہے کہ وہ 13 ابھی اور آنی ہے، 100 پوری مکمل کرنی ہے. اللہ ہم سب پر رحم فرمائے. ابحاث آئیں گی ان دروس میں اصول العملیت، الاصول العملیہ الا استصحاب، صرف استصحاب جو ہے حکم ما قبل کا، آیا یہ قائم مقام ہے قطع موضوعی کا، طریقی کا یا نہیں. استصحاب قطع موضوعی کی جگہ آ سکتا ہے، لا یقوم مقامہ یا یقوم مقامہ، اس کی بحث کی جائے گی. قطعی موضوعی کی جگہ یا قطعی طریقی کی جگہ. استصحاب کی بحث ڈیٹیل سے آئے گی. حالت سابقہ موافقت التزامیہ کیا ہے، عدم وجوب موافقت التزامیہ پہ بحث ڈیٹیل سے آئے گی. عدم الملازمت بین الموافقت الالتزامیہ والموافقت العملیہ، اس کو بھی انشاءاللہ زیر بحث لائیں گے. یہ فہرست ہے، کچھ بھی ڈیٹیل بالکل صرف آپ حضرات و خواتین آشنا ہو جائیں کہ یہ آنے والا ہے. جیسے ایک فہرست میں انڈیکس میں جو مصنف ہوتا ہے یا مؤلف، وہ کہتا ہے یہ چیز آئے گی فلاں صفحہ پر، قط کا عنوان آئے گا، فلاں پہ زن کا، فلاں پہ اصالۃ البراءات کا ذکر آئے گا، فلاں پہ جو ادلہ اربعہ ہیں ان کا ذکر آئے گا، فلاں صفحہ پہ حجیت کتاب، حجیت خبر واحد، حجیت تواتر ام عدم الحجیت خبر الواحد وغیرہ. یہ یوں بحث ہو رہی ہے. یہ انڈیکس صرف تیار ہو رہا ہے. آج جو آیا جو اطراف علم میں اصول ہیں ان میں التزام، اصول کا جاری ہونا کرنا، التزام معنی نہیں یا معنی ہے. حجیت و قطع طریقی مطلقاً پہ بحث ہوگی. ایک ہے قطع طریقی، ایک ہے قطع موضوعی. آیا طریقی مطلقاً حجت ہے، بحث ہوگی. قطع قطاع کی حجیت، اس پر ہم صرف کریں گے کئی گھنٹے انشاءاللہ، کہ جو قطاع ہے، جو بار بار قطع اس کو حاصل ہے، قطع قطاع وہ حجت ہے. قطع موضوعی کا دلیل کے اعتبار سے زیر بحث آنا، معنی ہے معنی نہیں ہے. قطع طریقی کی حجیت کا عموم، اس پہ بحث ہوگی. مقدمات عقلیہ سے حاصل کرنے والے قطع کے بارے میں کہ عدم حجیت میں بعض اخباریوں کی کیا رائے. اگرچہ ہم اصولی ہیں، اخباری نہیں، مگر ظاہر ہے کہ جب اصول کی ترقی نہ تھی تو بہت سارے ہمارے اکابر اخبار پر بھروسہ کرتے تھے. آج کل کا اخباری بہت خطرناک ہے. جب اصول عروج پہ نہ تھا اس دور کا اخباری بالکل درست تھا. اما الحوادث الواقعۃ
फरजिउ फीहा इला रुवात हदीसना, वो जो रुवात हदीस हैं वो बिल्कुल ठीक थे। आजकल के जो अखबारी हैं वो दुरुस्त नहीं है। वो जो अखबारी थे, अखबारी आजकल के अखबारियों की तरह नहीं थे, वो रुवात हदीस, वो नकल हदीस, वो मुहद्दिस, जैसे कोई शेखुल मुहद्दिसीन, कोई सैयदुल मुहद्दिसीन, वो मुहद्दिस थे। जैसे इजाज़ा रिवायत, जिसका तज़किरा मैं आपकी खिदमत आलिया में कर चुका हूँ। इजाज़ा रिवायत मिलता है बाकायदा, फ़िलहाल तो आगा बुज़ुर्ग तेहरानी से आपको मिलता है, मुझे कई हवालों से बिहम्दिल्लाह ये मिला है। मेरे पास कई मराजे की तरफ से इजाज़ा रिवायत है। आयतुल्लाह अल उज़्मा हाफिज़ बशीर हुसैन नजफ़ी की तरफ से, आयतुल्लाह अल उज़्मा हाज शेख नासिर मकारिम शिराज़ी की तरफ से, आयतुल्लाह अल उज़्मा मरहूम अल उस्ताज़ मोहम्मद फ़ाज़िल क़फ़क़ाज़ी की तरफ से, आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख मिर्ज़ा अली मिश्कीनी की तरफ से, हज़रत आयतुल्लाह मोहम्मद कलांतर की तरफ से, जो जामिअतुन नजफ़ के सरबराह थे, जो नजफ़ यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, उनसे, या दीगर मराजे किराम, बहुत सारे मराजे हैं जिनसे मुझे आयतुल्लाह अल उज़्मा शेख हुसैन नूरी, मिर्ज़ा हुसैन नूरी, उनसे भी मुझे इजाज़ा रिवायत अल्हम्दुलिल्लाह हासिल है। आयतुल्लाह अल उज़्मा शहाबुद्दीन मराशी नजफ़ी से भी, आयतुल्लाह अल उज़्मा सैयद मोहम्मद रज़ा गुल पैगानी से भी, और अक्सर व बेशतर असातिज़ा मेरे, उनसे मुझे बिहम्दिल्लाह इजाज़ा रिवायत भी हासिल है। उसका मतलब ये होता है कि मुझे रिवायात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के नकल करने का इजाज़ा है मुहद्दिस की तरफ से, कि मैं रिवायात को नकल कर सकता हूँ, अलबत्ता बेमुलाज़मतिल एहतियात। ज़ाहिर है कि मैं ऐसे बेपरखी नहीं उड़ा सकता, सुनी सुनाई मैं नहीं कह सकता, जो मैंने रिवायत देखी नहीं उसको मैं बयान नहीं कर सकता, अनलेस कि मैं किसी बुज़ुर्ग की तरफ निस्बत दूँ। अल्फाज को चेंज नहीं कर सकता, अगर कभी सही अल्फाज याद ना हो तो फिर ज़रूरी होता है कि मैं ये कहूँ कि ये जो रिवायत मैं नकल कर रहा हूँ, नकल रिवायत में मुझे ऐन इबारत तो याद नहीं, अलबत्ता मैं मफ़हूम रिवायत बयान कर रहा हूँ, वरना तो मासूम पर झूठ बोलने का गुनाह हो जाएगा। खैर, ये बहस बहुत तुलानी ना हो, इंशाअल्लाह आइंदा की अबहास में इन पर तो बड़ी डिटेल से हम रोशनी डालेंगे। हम जो अबहास करने जा रहे हैं उनमें हम मुक़द्दमात अक़लिया, हुज्जियत इल्म इजमाली, इस पर हम बहस करेंगे। आया इल्म इजमाली आपको बाय द वे थोड़ा सा शिरज़मतुन कलीलतुन, जैसे इल्म अम्मा यूँ कह लीजिए, आपको हासिल हो गया थोड़ा सा, आया वो हुज्जत है या नहीं? अदम इक़्तिज़ा इल अमारते लिल हुज्जियत ज़ातन, आया ज़ातन हमारा चाहिए हुज्जियत के लिए, या हमारा वहाँ चाहिए जहाँ एहतियाज हो कि हुज्जियत साबित करें। यकीनन अगर कोई चीज़ पहले से साबित है तो फिर हमारा की ज़रूरत नहीं होगी इला आखिर। अब मसलन अत्तअब्बुद बिल अमारात वुक़ूअन, इम्कान है अत्तअब्बुद बिल अमारात वुक़ूअन, फिल वाक़िअ अमारात पर, इस्तिसाब पे, असालतुल बराअत पे, मसलन हम जो एतबार करते हैं वक़ू के एतबार से, तअब्बुद है, यानी हमें चाहिए कि जब साबित हो जाए अल अमारात अल अक़लिया और शरइया,
تو کیا واجب ہے کہ ہم ان پہ عمل کریں یا ان کے علاوہ ہم کوئی اور اوپینین رائے معرض تفتیش میں لا سکتے ہیں؟ ظواہر کی حجت یہ ایک بحث ہے. ظواہر الفاظ، ظاہر کتاب، ظاہر سنت، بہت ڈیپتھ میں لے جائیں. ایک ایک لفظ کے عربی میں 70 معنی ہے. اگر ایک روایت ہے مثال کے طور پر اور اس میں لفظ آیا ہے عین کا، تو آیا جب کہا جائے مثلا عین کا خیال رکھ، اس عین سے مراد آنکھ ہے کہ نامحرم کو نہ دیکھ، یا تمازت آفتاب ہے کہ ایسے نہ ہو کہ سورج نکل آئے اور تو نے نماز نہ پڑھی ہو. ایک مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے صرف. یا اس سے مراد یہ ہے کہ زوال کا خیال رکھ، حافظوا علی الصلوات، اور صلاۃ وسطیٰ کو خاص طور پہ مثلا اس ڈسکشن میں نہیں جا رہا ہوں کہ وسطیٰ سے کیا مراد ہے. یہ جو مثلا عین کا کہا جائے مثال ہے بالکل، عین کا خیال رکھ. اس عین سے مراد کنواں تو نہیں ہے کہ جو کنواں تیرے گھر میں ہے اس میں کہیں کوئی نجس جانور نہ گر جائے، اس کا خیال رکھ، اس کو ڈھک اوپر سے وغیرہ. تو اب ظاہر پر حجت ظاہر پہ ہے. سارے 70 معنی میں اگر جائیں گے تو پھر ہر لفظ کے 70 معنی کرنے گئے تو پھر تو قرآن کا ترجمہ بھی ہو گیا، حدیث کا ترجمہ بھی ہو گیا اور عمل بھی ہو گیا. ضروری نہیں ہر حرف کے ہر لفظ کے 70 معنی ہوں، مگر 70 تک معنی ہو سکتے ہیں. اور کبھی بیان بھی کر دیں گے آپ کی خدمات عالیہ میں. تو پہلے کی کچھ کلاسز تھیں، کافی معنی ان کو بتائے ہیں، کفایہ والوں کو، مقاصد والوں کو، شرح علوم والوں کو، اصول الفقہ والوں کو، مغنی، سیوطی، المنطق المظفر، حاشیہ جنہوں نے پڑھا تھا ان کو بھی، مقدمات بھی جنہوں نے پڑھی ان کو بتاتے رہے الحمدللہ. شرائع، تبصرہ، تحریر، منہاج، عروہ، جو سابقہ زمانے میں پڑھتے رہے ان کو یہ چیزیں عرض کرتے رہے ہیں. حتیٰ مقدماتیوں کو بھی بعض اوقات ایک ایک لفظ کے 10 معنی تو لکھوا بھی دیے کہ لکھ لیجئے، تاکہ اگر کوئی پوچھ بھی لے کہ آپ 70 کا دعویٰ فرما رہے ہیں تو ایک 10 تو دے دیجئے، 10 بتا دیے. انشاءاللہ اس بحث کو بھی آگے بڑھائیں گے. خدا نخواستہ تعلی مقصود نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، نہ کوئی محاجہ مقصود ہے، نہ کوئی عجب متوقع ہے، اللہ نہ کرے. صرف ایک محنت ہے، چھوٹی سی ایک محنت ہے، اللہ اس کو قبول فرمائے. اور اردو زبان کے اندر کچھ ایسے دروس ریکارڈ ہو جائے کہ جن کی اشد ضرورت ہے، اور جو ہمارے نور ہے چشم، قم یا نجف میں امتحان دیتے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے. جیسا کہ آج کل ہماری جو کتب شائع ہو گئی، میں بڑا شکر گزار ہوں اپنے ان عزیزوں کا جنہوں نے بتایا کہ ہم اپنے اصول الفقہ کو ہم نے استعمال کیا، علومہ کو کتاب الخمس تک ہم نے استعمال کر لیا، اسی طریقے سے ہم نے امتحان کی تیاری کے لیے کفایہ کو دیکھ لیا. ماشاءاللہ تو یہ خدمت بھی کام آ جائے گی، اور جب تقریرات چھپ جائیں گی تو پھر اور آسانی ہو جائے گی. ماشاءاللہ تقریرات شروع ہو چکی ہیں. دعا فرمائیں کہ ہم جتنا زیادہ سے زیادہ یہ ابحاث کر سکیں تو یہ نظر ہماری پوری ہو جائے. نظر کی ہے کہ اصول الفقہ کا پورا خارج، اور کم از کم 14 کتب فقہ کا خارج چھپوانا ہے اور ریکارڈ کروانا. نحتاج بے دعواتکم الخالصہ. محاذیر التعبد بالامارات کو بھی ذکر کریں گے. محظورات، جیسا میں کہتا رہا ہوں، محظورات تقوی،
اس پر میں نے کئی خطبے جمعہ کے دیے ہیں. محظور، ممنوع، موانع. موانع التعبد بالامارات کیا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیا رکاوٹیں ہیں؟ کیا آبسٹیکلز ہیں جن کی وجہ سے ہم التعبد بالامارات کے امارہ جب آ گیا تو شریعت کا حکم ہے تعبدن عمل کر لو. کیا اس میں موانع ہیں؟ مشکوک الاعتبار میں اصل عدم حجیت، جب اعتبار ہی مشکوک ہے تو حجت نہیں. ظواہر کتاب کے بارے میں بحث. اور ظواہر اور غیر ظواہر کی تفصیل. ظواہر کتاب، ظواہر کی حجیت پہ بحث، جن میں قصد کیا گیا اور جن میں قصد نہیں کیا گیا ان کی تفصیل. علم الاجمال، علم اجمالی کے بارے میں بحث. آیا لغت کی طرف رجوع یفیدو ام لا یفیدو؟ بحث تو ہے شریعت کی، ہم نے بحث کرنی ہے شرع کی. تو آیا شریعت میں لغت کا بھی اعتبار ہے؟ جیسا کہ خود آخوند نے فرمایا کہ بعض جگہ حقیقت شرعیہ بھی نہیں، متشرعہ بھی نہیں، لغویہ ہے. مثلا آیا لغت کا اعتبار ہے شرع میں یا نہیں؟ آف کورس لغت آپ کو پڑھنی تو پڑے گی. مجتہد بننے کے لیے آپ کو رچ ہونا ہے، امیر الفاظ. الفاظ آپ کے سامنے دوڑتے جائیں. میں امید رکھتا ہوں کہ جب یہ ہمارے نور ہائے چشم اردو میں درس کہیں گے خود، تو اس وقت ان کو اندازہ ہوگا کہ کیا چیز مس ہو رہی تھی اردو زبان کے اندر. اس کی اشد ضرورت تھی کہ اردو زبان میں ان موضوعات کو اور ان ابحاث کو اور ان دروس کو متعارف کرایا جائے. اور ایک وحشت خوف، میرے ایک بزرگ دوست تھے رحمہ اللہ، آیت اللہ العظمیٰ شیخ آصف محسنی، بہت عظیم المرتبت مجتہد مرجع. یہ آگئے آیت اللہ طالب جوہری کے کلاس فیلو تھے، اور آیت اللہ العظمیٰ حاج سید علی سیستانی کے بھی کلاس فیلو. ان کی خدمت میں بہت حاضری کا مجھے موقع ملا، کافی دوستی تھی، شفقت فرماتے تھے، بزرگ تھے. ظاہر میری ان کی کوئی نسبت نہیں تھی علمی، اس طرح کے خود آیت اللہ العظمیٰ آگئے شیخ محقق افغانی، وہ خود مرجع تقلید تھے، بہت بڑے. یہ قم میں تھے. میں جس زمانے میں کفایہ پڑھ رہا تھا وہ اس زمانے میں کفایہ پڑھاتے تھے دوسرے سیکشن کو، مگر دوستی ان سے بہت زیادہ تھی، تقریباً ڈیلی ملاقات ہوتی. بلکہ کئی دفعہ میں نے کفایہ کے جو مشکل اسباق تھے ان سے استفادہ بھی کر لیا. چلتے چلتے ہمارے استاد آیت اللہ مدرس افغانی کے ساتھ وہ اور آیت اللہ العظمیٰ آغا فیروز آبادی، دونوں کے قد بہت اونچے تھے، فیروز آبادی کے بھی، اور کبھی قد بہت اونچا تھا اور محقق کا قد بھی بہت اونچا تھا. اور بیچ میں ہمارے استاد ہوتے تھے آیت اللہ مدرس افغانی، جن کا قد بہت ہی چھوٹا تھا. یعنی طالب جوہری صاحب کو دیکھ لیں، ان سے بھی چھوٹے. طالب جوہری صاحب تو خیر بڑے اونچے قد کے تھے، بہت ہی چھوٹے، ان سے بھی لگ بھگ آدھے سمجھ لیں آپ. بہت چھوٹا ان کا قد تھا، تو بڑا لطف بھی آتا تھا ان کو دیکھ کر، اور مذاق بھی. آگئے فیروز آبادی بھی پہاڑ تھے علم کا.
میں نے بلکہ ان کی خدمت میں بھی چلتے چلتے، پڑھا نہیں ان سے، چلتے چلتے میں نے ان سے کئی کفایہ کے جو گتھیاں تھیں وہ سلجھا لی۔ میں ایک حریص تھا، میرے بھائی علامہ راجہ محمد مظہر علی خان جو خود مجتہد ہیں، خود وہ آیت اللہ ہیں الحمدللہ، وہ اس بات کے گواہ ہیں، وہ اور میں دونوں ہم بڑے حریص تھے کہ چھوٹی سے چھوٹی بات کسی سے پوچھ لینی، شرم نہ کرنا، جھاڑیں بھی پڑ جانی، کئی دفعہ غیر جھاڑیں بھی پڑ گئی، بڑے بڑے مراجے سے بھی پوچھ لی باتیں۔ آغا شہاب الدین مرشی نجفی کا ڈنڈا بھی ایک دفعہ لگ گیا، وہ ڈنڈا رکھتے تھے اپنے پاس، آثار رکھتے تھے، وہ ڈنڈا بھی لگ گیا، مگر اس کو برکت سمجھا، رحمت سمجھا۔ تو آپ حضرات و خواتین سے بھی گزارش کروں گا، خاص طور پہ حضرات سے جو نور ہے چشمے ہمارے، کہ آپ حریص بنے، حریص، علم پہ حریص بنے۔ تقوی اور علم میں حریص بننے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ اپریشیٹڈ ہے۔ مال خود بخود آ جائے گا، مال کی فکر نہ کیجیے، اور زیادہ مال کے پیچھے دوڑنا نہیں ہے، دنیا ذل زائل۔ تو عرض یہاں کر رہا تھا کہ آغا آصف محسنی نے فرمایا کہ پاکستانیوں، مجتہد بننے سے ڈرو نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ بہت لوگ انسپائر ہو گئے اس بات سے، ان کو انکریجمنٹ مل گئی، جوش آ گیا، محنت شروع کر دی۔ انہوں نے کیا فرمایا تھا؟ انہوں نے کہا کہ آپ ساری کتابیں، یعنی مقدمات اور سطوح اور خارج پڑھ لیں، اور کتب اربعہ، وسائل الشیعہ، جواہر، عروہ، تحریر، منہاج کا مباحثہ کر لیں فقہ میں، اور تقریرات کسی ایک استاد، جیسے تہذیب الاصول ہمارے استاد آیت اللہ العظمیٰ شیخ جعفر سبحانی نے لکھی تھی، میں نے بھی پوری لکھی ہے، پورا درس لکھا ہے، مگر میرے جو دوست تھے ان کا لکھا ہوا چھپ گیا، لہٰذا میں نے اس کو چھپایا نہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ ناصر مکارم شیرازی کا میں نے، اور قبلہ راجہ مظہر صاحب نے، اور ایک ہمارے افغانی دوست تھے، ہم نے لفظ بلفظ لکھا تھا۔ 6 دفتر تھے ہمارے پاس، 6 سال میں 6 کے 6 دفتر ہمارے پاس الحمدللہ آج بھی ہیں، موجود ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ایک استاد کی تقریرات لے لیں، صرف ایک، ان کا مباحثہ کر لیں، آپ مجتہد ہیں۔ یہ آیت اللہ العظمیٰ شیخ آصف محسنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا۔ میں آپ سے بھی عرض کر رہا ہوں، ڈریے نہیں، یہ کوئی مجتہد بننا ایرانیوں، عراقیوں، بحرینیوں، سعودیوں، لبنانیوں، افغانیوں کا پیدائشی حق نہیں ہے۔ اردو زبانوں آگے آؤ میرے بھائی بہنوں، خاص طور پہ میرے عزیزوں، آگے آؤ، ہم ایک کھیپ تیار کریں مجتہدین کی انشاءاللہ عز و جل، تعلی کے لیے نہیں، خدمت کے لیے۔ ہماری قوم میں جو پسماندہ ہے، اجتہاد کی اشد ضرورت ہے۔ اسی انگیزے کے تحت، اسی جذبے کے تحت میں فقیر نے یہ کوشش کی، ہمت کی، سطوح پڑھائیں، مقدمات پڑھائیں، اور بحمدللہ خارج میں آ گیا اردو میں، فارسی عربی میں تو بحمدللہ میں پہلے سے مباحثے کر چکا ہوں، اور میرے کیسٹس بھی الحمدللہ عربی کے بھی فارسی کے بھی کچھ ہیں، کچھ ضائع ہو گئے، اکثر تو ضائع ہو گئے، مگر بحمدللہ میری ایک ہسٹری ہے، بیک گراؤنڈ ہے، مگر میں نے چاہا میں اپنی زبان والوں کے لیے یہ خدمت کروں، اور اللہ نے مجھے عزت دی ہے، میں نے شروع کر دیا ہے۔ اس میں میں اپنے عزیز مولانا حجت الاسلام آغا سید محمد اصغر نقوی نجفی کا بے حد شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے انکریج کیا، اور آیت اللہ العظمیٰ حاج شیخ حافظ بشیر حسین نجفی قدس ذلہ العالی کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے ہمیشہ میری معاونت بھی فرمائی، انکریج بھی کیا، شفقت بھی کی، سرپرستی فرمائی، اور المہدی ٹی وی کا شکر گزار ہوں
حسین رضا سلمہ کا، علی رضا سلمہ کا، کہ انہوں نے ماشاءاللہ ان کمیونیکیشنز کو پوری دنیا میں بھیجا، پھیلایا، اور دیگر جو میرے شاگرد ہیں، میں نام سب کے نہیں لے سکتا ہوں، یہاں والے وہاں والے، ان سب کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے مجھے کم از کم بٹھا دیا اردو میں خارج کہنے پر۔ بحمد اللہ اب تک کا جو میں نے درس خارج کہے ہیں، بحث خارج کی ہے، بہت پذیرائی ہوئی ہے، اس کو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں مزید آپ ایک دوسرے کو لنک بھیجیے تاکہ یہ سلسلہ گفتگو بھی آگے بڑھتا رہے انشاءاللہ۔ آج جو میں نے 40 موضوعات لکھے تھے، ان میں مثلا جو بحث ہوگی تحریف باب علم اجمالی، لغت کا اعتبار ہے یا نہیں۔ اچھا، پہلے تو اجماع کی اقسام، پھر کون سا اجماع عند الامامیہ حجتن، اور کون سا اجماع عند الشیعہ لیس بحجتن، اس پہ بحث ہوگی۔ ہر اجماع اگر حجت ہو تو پھر ہمارے عامہ میں اور ہم میں کیا فرق رہے گا؟ یہ چیز میں بارہا کہہ چکا ہوں، آج سردر للباب گزر رہا ہوں۔ ہمارے نزدیک حجیت الاجماع مطلقاً نہیں ہے، حجیت الاجماع المحصل فیہ رأی الامام، وہ یعتبر وہ اجماع جس میں امام کی رائے شامل ہو۔ اب امام کی رائے کیسے شامل ہوگی؟ توقیعات مبارکہ تو امام اب لکھ نہیں رہے۔ میں نے بھی ایک دفعہ بھولے پن میں، قبلہ کا مسئلہ تھا اور بڑا کنٹروورشل تھا 90 میں، جب میں یہاں پہنچا قم سے وایا اسلام آباد، تو یہاں قبلہ نارتھ ایسٹ یا ساؤتھ ایسٹ میں مشوش تھا، قبلہ تو نہیں، قبلہ والے مشوش تھے، کنفیوز تھے لوگ، ادھر قبلہ ہے یا ادھر۔ تو میں نے بھی ایک رکا لکھا امام علیہ السلام کی خدمت میں، اور میں نے کسی امام بارگاہ میں حضری میں ڈال دیا اس خام خیالی سے کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، شاید امام جواب لکھیں گے، مگر وہ عثمان ابن سعید وہ کہاں، محمد بن عثمان کہاں، شیخ علی ساموری کہاں، ابو الحسن، وہ حسین ابن روح کہاں، وہ مفید کہاں، ہماری کیا اوقات ہے؟ بہرحال اس کو آپ نادانی کہہ لیجئے، اور کچھ نہیں کہہ سکتے، نادانی ہے، یا عشق کہہ لیجئے کہ عشق ہے امام پاک سے۔ اللہ کریم ہمیں امام کے لطف و کرم کے قابل قرار دے۔ جو آج کا درس سنیں، پڑھیں، دیکھیں، کچھ فقیر سمیت ہم سب کو اللہ مورد لطف و کرم حضرت حجت سلام اللہ علیہ قرار دے، ان کی نظر عنایت ہو جائے تو پھر بہت بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ بس بحث اختتام پذیر ہو رہی ہے۔ آج جو چوتھا معاف کیجیے گا، چوتھا درس ہے خارج اصول کا، اس میں 2 موضوعات رہ گئے 40 میں۔ تعارض اجماعات منقولہ، ابھی عرض کیا ہے، اجماع منقول، اجماع محصل، انشاءاللہ بحث کریں گے ڈیٹیل سے۔ توافق، اتفاق، اجماع امامیہ، اجماع العامہ، اجماع امت، اجماع فقہا وغیرہ۔ آخری موضوع جو آج ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں، 40واں، نقل متواتر
खबर वाहिद, खुद ये बहस है कि खबर वाहिद, अखबार आहाद की हुज्जत की क्या हुज्जत का क्या स्टेटस, अखबार मुतवातिरा, इल्म रिजाल में रावियों की बहस, कौन सा रावी सिका है, कौन सा सिका नहीं, कौन सी रिवायत सही है, कौन सी रिवायत ज़ईफ है, कौन सी रिवायत मोतबर है, कौन सी हकीकी नस है मासूम की, कौन सी रिवायत को सपोर्ट हासिल है कुरान की, कौन सी हदीस कुरान की नस के मुखालिफ है कि नजरबहु अलल जिदार इला आखिर। मेरे बुजुर्गों, मेरे अजीजों, थोड़ी सी मेहनत फरमाइए, इंशाअल्लाह ये सफर जल्दी तय हो जाएगा। 5वें दर्स के साथ आपका ये खादिम अगले पीर को फिर 6 बजे हाजिर होगा। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपके लिए दुआगो हूँ। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस दर्स को अपनी बारगाह अहदियत में शरफ कबूलियत अता फरमाए, और हमारे जो हम ज़बान हैं उर्दू वाले, यानी कम अज़ कम 3 ममालिक और जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है वहाँ के सैकड़ों मुजतहिद बने इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़ो नासिर।